क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज जो है वज़ू के मसाइल और फ़ज़ाइल पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। और नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी 10वीं क्लास है। 10वीं क्लास है, आज 10th क्लास है। तो आज वज़ू के बारे में, जैसे पिछली क्लास में हम गुस्ल के बारे में पढ़े थे, आज जो है वज़ू के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरह माइदा की आयत नंबर 120 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो लो, व ऐदीकुम, अपने हाथों को धो दो, इला मराफ़िक़ी, यानी कि कोहनियों समेत तक, कोहनियों को इंक्लूडिंग कोहनियों तक अपने हाथों को धो लो। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने जो है सर का मसा करो। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और जो है अपने पैरों को कहाँ तक? टखनों के ऊपर तक, इंक्लूडिंग टखने, जैसा कोनी हाथ की है उसी तरीके से इंक्लूडिंग टखने हैं, वहां तक आप अपने पैर धो लें। ये कुरान का हुक्म है, इसीलिए ये फर्ज हो गया। व इन कुंतुम मर्जा वाला सफरिन, अगर तुम मर्ज बीमार हो, या औ अला सफरिन, या फिर तुम सफर पे हो, औ जा अहदकुम मिनकुम मिन गाइती औ लामस्तुमुन निसा, अगर आप जो है ना मुलाकात कर रहे हैं, फलम तजिदु, और बस तुम ना पाओ, माअन, पानी अगर तुम ना पाओ, फतयम्ममू सईदन तय्यिबन, तुमको क्या करना चाहिए? अगर वो नहीं मिले तो पाक मट्टी से तयम्मुम करो। बी वजूहिकुम, तयम्मुम के लिए क्या है यहाँ हुक्म, फर्ज क्या है? बी वजूहिकुम, अपने चेहरों को करो। और हम आगे पढ़ेंगे, तयम्मुम के बारे में भी देखेंगे वीडियो, अगर वक्त मिल जाए आज। व ऐदीकुम, और अपने हाथों को। तयम्मुम में सिर्फ क्या है? चेहरा और हाथ है। और जो है वजू में क्या है? आपको चेहरा भी है, हाथ भी है, सर का मसा भी है, और पैर है। चार उसमें है, इसमें दो हैं। मा युरीदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लितहहिरकुम व लियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पर तंगीन करना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि अब खाली गुस्ल का ही रख देते तो बहुत मुसीबत हो जाती है हमको, कभी पानी ना मिले तो नमाज छूट जाती है आपकी, दूसरी चीज़ें ना हो पाती। तो अल्लाह ताला ने तो आसानी फरमाई, लेकिन तुम्हें अल्लाह पाक करना चाहते हैं, और ताकि तुम अपना एहसान तुम पर पूरा करे। अल्लाह जो है एहसान करा हम पे, कि जो है पानी के बजाय भी अगर ना मिले, या बीमार हैं आप सख्त, जिससे तकलीफ है पानी इस्तेमाल करने से, तो आप हमको जो है अल्लाह ताला जो है ये आसानी का दिया है कि आप तयम्मुम कर सकते हैं। वضू में चार फर्ज हैं, जैसे कुरान में जो अभी हमने पढ़ा था, तो वो चार चीजें फर्ज हो गई। इसके बगैर जर्रा बाल बराबर भी अगर खुश्क हो जाए तो हमारा वजू नहीं होगा। वजू नहीं होगा तो फिर जो है आपका दूसरी इबादत नमाज वगैरह जो है वो नहीं हो पाएंगी। तो चेहरे को एक बार धोना है, एक बार है, और दोनों हाथों को कोहनियों समेत इंक्लूडिंग एल्बोज, वो जो है ये एल्बो को इंक्लूडिंग है, एल्बो के यहाँ तक नहीं बल्कि ये पूरा यहाँ तक होना है आपको। तो ये एल्बो के यहाँ तक आना है, जैसे ये रेड कलर का दिखाया गया, ये पूरा कंप्लीट होना जरूरी है। एक बराबर भी आपका बाल बराबर खुश्क नहीं होना। 1/4 आपका सर का मसा करना है, और दोनों पाँव टखनों समेत धोना है। ये पैर जो है आपका यहाँ तक, ये जो कलर है आपकी ये टखना जो होता है वो भी जो है आपका भीगना चाहिए कंप्लीट। और कहीं भी खुश्क बराबर, उंगलियों के बीच में भी बराबर आपके पानी पहुंचना चाहिए। तो ये चीजें चार फर्ज हैं, इसके अलावा आपका वजू नहीं होगा अगर ये नहीं, इसमें जरा बाल बराबर भी अगर खुश्क हो जाए तो। यही चीज हदीस मुबारका में है।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر پانی میں اپنا داہنا ہاتھ ڈالا، پھر کلی کی، سیدھا ہاتھ ڈال کے پھر کلی کی، اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا منہ دھویا، کوہنیوں سمیت تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ہر ایک پاؤں کو 3 3 دفعہ دھویا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور 2 رکعت پڑھے، جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے بلکہ اللہ سے باتیں کرے، اللہ کو اپنے سامنے پائے، یعنی کہ وساوس آپ کے دل میں نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 رکعت اس نے صحیح وضو کر کے نماز پڑھی اور اس میں کوئی وسوسہ، کوئی جو ہے دنیا کی بات یا کچھ باتیں نہ آئی، صرف اللہ کے علاوہ کوئی اس کا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نماز پہ ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے، صرف 2 رکعت نماز پہ۔ تو وضو کی سنتیں ہیں جو ہم نے جو 3 4 پڑھے ہیں، وہ تو فرض تھے کہ آپ کا جو ہے چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا، یہ تو فرائض ہیں، لیکن سنتیں ہیں، سنتوں کا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو سنتوں میں جو ہے نیت کرنا ہے، وضو کرنے والا پہلے جو ہے نیت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، دل میں ہو، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن دل میں یہ ہو کہ میں پاکی کرنے کے لیے نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہوں، دل میں ہوتی ہے نیت ہمارے، زبان سے کہنا نہیں ہے لیکن نیت ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ سے وضو شروع کیا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری چیزیں یہ ہے کہ اس میں اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک، یہ آپ کے جو کلائی کے پاس تک ہیں، ان کو 3 3 بار دھونا ہے، پہلے رائٹ ہینڈ پھر دوبارہ لیفٹ ہینڈ، یہ سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک ریمائنڈر کی طرح ہم کرنا ہے۔ دانتوں میں مسواک کرنا، مسواک کی ہم آگے پڑھیں گے اگر وقت ملا تو، مسواک کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ امت کیسے بھولی ہے مسواک کو۔ کم سے کم 3 بار دائیں طرف اور اوپر نیچے دانتوں پر کرنا ہے، 3 دفعہ لیفٹ، 3 دفعہ رائٹ، اور اوپر نیچے یہ جو ہے مسواک کرنا ہے۔ دانے ہاتھ سے پانی لے کر 3 بار کلی کرنا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا ہے، اور رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ سے 3 دفعہ جو ہے ناک میں پانی چڑھا کر ناک کو صاف کرنا ہے، بائیں ہاتھ سے کرنا ہے پورا، اور جو ہے داڑھی کا خلال کرنا ہے، داڑھی اگر کسی کی ہے تو، جو گھنی داڑھی ہے تو اس کو بھگونا، اور جو بالکل ہلکی داڑھی ہے تو بالکل اس کی جلد بھی بھیگنا ضروری ہوتا ہے، یعنی انگلیاں ڈال کے اس کو خلا کرنا ہے، پھیرنا ہے، کنگھی جیسا کرتے ہیں، جیسے الٹی کنگھی، جیسے کنگھی آپ ایسے سیدھے کر رہے ہیں تو یہ نیچے سے ٹھوڈی کی طرف سے باہر کی طرف جیسے کرنا ہے، تو وہ خلال کرنا ہے۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دعا بھی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، شروع اللہ کے نام سے جو عظمت والا ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اوپر دین اسلام کے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں جیسے میں نے کہا کہ خلا کرنا، یعنی انگلیوں کو جو ہے اچھا بھیگنا، خاص طور سے پیر کی انگلیوں میں اپنی جو ہے چھوٹی لٹل فنگر جو رہتی اس سے جو ہے ڈال کے پورا آپ کو وہاں پہ پانی پہنچانا ضروری ہے، جیسے یہ تصویر میں نے دکھایا ہے کہ وہ ضروری ہے، اگر اس میں نہیں پانی پہنچا آپ کا رہ گیا تو پھر آپ کا جو عبادت کر رہے ہیں، آپ دور سے اٹھ کے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، نیند کا اپنی نیند کی قربانی دے کے، لیکن اگر سے ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا تو پھر یہ سب قربانی ہماری ضائع ہو جائے گی۔ تو اسی لیے وضو بہت احتیاط سے پوری اچھی طریقے سے کرنا ہے، خلال برابر انگلیوں میں جو ہے پانی پہنچانا ہے۔ وضو میں دھلنے والے ہر حصے کو 3 3 بار دھونا ہے، جتنے بھی ہے، فرض میں تو ایک تھا 4 عضو کو دھونا، 4 پارٹس کو، لیکن یہ اب جو جتنے پارٹس آ رہے ہیں ان کو 3 3 دفعہ دھونا بھی سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا ہے اور کانوں کا مسح کرنا ہے، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ وضو میں دھلنے والے حصوں کو ایک ساتھ دھونا ہے، یعنی سوکھنے نہیں دینا ہے۔ اب میں جو ہے نا چہرے تک دھو کے پھر یہ وہ کام کر کے آ کے پھر ہاتھ کروں، نہیں، وضو کرتے وقت آپ کا کوئی حصہ سوکھنا نہیں، اس سے پہلے آپ کا وضو پورا کمپلیٹ ہو، اس میں رکنا نہیں ہے۔ اور جو ہے جیسے کہ داڑھی کے بال ہیں اس کا مسح کرنا ہے، اس کو پانی پہنچانا ہے، اگر داڑھی گھنی نہ ہو تو، اگر داڑھی گھنی ہو تو مسح کرنا ہے، نہ ہو تو اندر تک جلد اس کی بھیگنا ہے۔
ترتیب وضو ترتیب کے ساتھ کرنا ہے وضو، یہ بھی سنتوں میں سے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی میں چہرہ دھو دینے کے بعد پھر جو ہے نا کلی کر رہا ہوں، نہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہم جو ترتیب سے جو کرتے، پہلے ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک صاف کرے، چہرہ دھوئے، ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کیے، پھر جو ہے آپ پیر دھوئے، تو اس قسم سے ہی وضو ہونا، یہ ترتیب ہی ہونا ہے، یہ سنت ہے۔ وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت نہ کرنے کا جو ہے اس کا گناہ ہوگا۔ آپ وضو تو ہو جاتا، اگر کوئی چہرہ دھو کے بعد میں جو ہے کلی کیا یا ہاتھ دھویا تو وضو ہو جاتا، لیکن جو ہے اس کا جو ہے آپ کا سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اور اتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، پہلے جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو پانی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ہے، گرم ہے، اور جب کلی کرتے ہیں تو اس میں مزہ محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ بھئی پانی خراب ہے، اس میں مزہ چینج ہو گیا کیا۔ پھر جب ناک میں ڈالتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اسمیل چینج ہو گئی ہے۔ یہ 3 مرحلے کے بعد آپ وضو شروع کرتے ہیں، یہیں پہ آپ روک دیں گے۔ اگر پتا چلے گا بہت ٹھنڈا ہے تو آپ رک جائیں گے، اگر جو ہے کلی کر رہے ہیں آپ، مزہ اس میں چینج ہو گیا تو بولیں گے پانی خراب ہے، اس سے آپ وضو نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے اگر آپ اسمیل آ گئی ہے تو پھر آپ دوسرا پانی لے کے وضو کریں گے۔ تو سبحان اللہ، اتنی پاکی اور طہارت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو دیا ہے دین اسلام، جو بالکل پاک صاف ہے۔ السلام علیکم شاہ نواز بھائی، ذرا ناک میں آپ پانی رائٹ ہینڈ سے لے کے لیفٹ ہینڈ سے صاف کرنے کے بتائے آپ۔ ہاں جی جی، رائٹ سے لے کے لیفٹ سے اس کو یہ کرنے کا ہے جی۔ اوکے اوکے شکریہ۔ اس کے بعد جو ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو انسان کے جسم سے نکلیں گے، جیسے کہ جو ہے آپ کی نمبر 1 ہوگا، نمبر 2 ہو گیا، یا جو ہے ایئر جو نکلتی ہے یا وہ ہو گیا، تو اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے انسان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، یا بے ہوش ہو گیا بندہ تو وضو چلے جاتا ہے۔ نیند اگر سے آ گئی ہے، آپ کو نیند لگ گئی ہے ٹیک لگا کے، آگے ہم اس کا تھوڑا اور ڈیٹیل میں بتائیں گے نیند کا معاملہ بھی، نیند اگر لگ گئی ہے تو بھی آپ کا وضو چلے جائے گا۔ پہلی قسم جو تھی ہم نے بولی کہ جسم سے جو نکلتی ہیں وہ چیزیں، اگر وہ چیزیں نکل گئی ہیں تو وہیں سے جو ہے جیسے منہ سے کوئی خے بھر کے نکل گئی، منہ بھر کے جو نکل جاتی ہے تو اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کہیں بلڈ نکل کے آپ کا بہہ رہا ہے تو اس سے بھی آپ کا جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ناپاک چیز نکلے کوئی جسم سے، کوئی دوسری چیز جیسے پیپ ہو جاتا ہے، خون ہوتا ہے، وہ بھی نکل کے بہہ رہا ہے تو آپ کو جو ہے اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل آیا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ کا اندر کا حصہ وضو میں شامل نہیں ہے، باہر کا پلک ہے آپ کے لیکن وہ اندر کا حصہ شامل نہیں ہے، تو اسی لیے جو ہے اس کا آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور جو ہے آپ کا اگر بلغم ہے، اس سے بھی جو ہے آپ کا منہ بھر کے نکلی بھی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، بلغم جو ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ منہ یا دانتوں سے خون تھوک کے ساتھ مل کر آئے ہیں، جیسے آپ مسواک وغیرہ کرے ہیں یا کوئی چیز کرے ہیں تو اتنا خون نکلا ہے تو جو ہے اگر تو اس سے جو بھی آپ کو امام ابو حنیفہ کے پاس وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو جاتا رہے گا، اور کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا، اگر بالکل تھوڑا سا نکلا ہے تو نہیں ہے، لیکن بہنے جیسا ہے تو پھر وہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اس سے۔ تو یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو عام زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو علماء سے پوچھ پوچھ کے کرنا ہے۔ ہم جو ہے نا ایک بریف جو بالکل ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو کور کر رہے ہیں، اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آنکھ ناک دکھتی ہو، نہ اس میں کھٹک ہوتی ہو، محض نزلے کی وجہ سے یوں ہی پانی بہے، آنسو نکل آئے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا، آنسو کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ اور جو ہے آپ کا خون جو ہے ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہے گا، ناک کرتے وقت بعض دفعہ اس میں خون آ جاتا ہے بعض لوگوں کو، تو وہ بھی جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ نیند لیٹ کر سونا، خواہ چت ہو یا پٹ ہو یا کروٹ یا تکیے کے ساتھ، تو آپ کو جو ہے اس میں آپ کا وضو نہیں رہتا، جیسے ہی آپ لیٹ کے یا دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو اس پہ نیند لگ گئی آپ کی تو خلاص وضو ہمارا چلے جاتا ہے۔ اگر بغیر سہارے لیے کھڑے کھڑے یا بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے تو اس میں جو ہے آپ کا وضو نہیں جاتا۔ اگر جیسے کہ آپ آگے تصویر ہے میں وہ آپ کو شیئر کروں گا، اس تصویر میں جیسے آپ 2 گھٹنے اٹھا کے ہاتھ سے پکڑ کے ایسے سو جاتے ہیں بعض لوگ، تو اس سے آپ کا جو ہے
وضو نہیں توڑتا. یہی شکل میں نے کہہ رہا تھا. اس کی وجہ سے جو ہے ایسا جب بیٹھ کے آپ سوتے ہیں کوئی ٹیک نہیں لگانا آپ کی دیوار پہ یا کوئی اور چیز پہ, تو آپ کو وضو نہیں ٹوٹے گا اگر سے اس طرح سے بیٹھیں گے. بیماریاں ہوتی ہیں, بعض بے ہوشی کی بیماری ہوتی ہے, جیسے غشی آ جاتی یا جنون یا مرگ کی بیماری بولتے ہیں, وہ بندہ جو ہے اس میں بے ہوشی کے عالم کی طرح ہوتا ہے یا نشے میں ہوتا ہے, تو اس وقت جو ہے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر سے تھوڑی دیر ہی کیوں نہ, یہ صفت اگر سے تھوڑی ہی دیر رہی ہے آپ کی کہ غشی آ گئی یا آپ کو نیند لگ گئی, تو آپ کا چلے جاتا ہے. نماز کے اندر خواہاں مارنا, بعض دفعہ بچے ان سے ہوتا ہے, کوئی بھی دوست ہے آپ ستاتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں, تو اس میں ہنسنے سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور جو ہے عمدن اگر ہوا ہے, سہون ہوا ہے, اگر نماز کے باہر قیقے سے, تو وضو نہیں ٹوٹتا. باہر ہے تو آپ کو نہیں ہے, لیکن اندر نماز میں ہیں تو آپ کو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ چند چیزیں تھی تو وہ ذکر کیا ہے میں نے. اس کے بعد جو ہے وضو کرنے کے بعد آسمان پہ حدیث میں آتا ہے کہ انگلی جیسے شہادت کی اٹھا کے آپ یہ دعا پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ جب دعا پڑھتے ہیں تو جو شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے جو دعا ابھی میں نے پڑھی ہے, تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے, 8 جو دروازے سارے کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس سے چاہے داخل ہو جائے. کتنا آسان عمل ہے ہمارے لیے. جنت کے 8 دروازے کھول دینا. ہر 5 دفعہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو 5 دفعہ ہم دروازے کھول دے سکتے ہیں. کتنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت دی ہے, کتنی ہم کو نعمت سے بخشا ہے. بس کیا کرنا ہے, وضو کر کے کلمے, دوسرے کلمہ جو شہادت کا کلمہ جو ہے وہ پڑھنا ہے. پڑھنے سے جو ہے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اور دوسری احادیث میں آتا ہے کہ اللہم جلنی من التوابین وجعلنا من المتطہرین. یہ بھی دعا ہے, سب کو اکثر یاد ہوتی ہے. اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے. توبہ کرنے والا, بار بار اللہ سے, ہر دعا میں یہ ہوتا ہے کہ ریلیشن ہمارا اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. ہر صبح اٹھیں, سونے کی دعا ہو, گھر میں داخل ہونے کی ہو, بیت الخلاء میں جانے آنے کی ہو, مسجد میں جا رہے آ رہے, ہر دفعہ ہمارا تعلق دعاؤں سے اللہ سے جڑتا ہے. تو جب اللہ سے جڑ جائے تو ہماری ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سہل اور آسان اور کامیاب کرے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ بھی جو ہے دعا آتی ہے. تو جو شخص وضو کے وقت یہ دعا پڑھ لے, اس کی مغفرت کا پرچہ لکھ کر مہر لگا کر رکھ لیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی مغفرت خالی ایک دعا پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر کے اس پہ جو ہے اسٹیمپ لگا کے قیامت تک اس کی مہر نہ توڑی جائے گی. قیامت تک کے لیے اس کو مہر لگا دے کے رکھ دیں گے. مہر جو ہوتی پہلے, بچے تو اب آج کے دور میں نہیں دیکھے, پہلے دور میں ہوا کرتا تھا, کوئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتی تھی تو اس کو جو ہے لفافے میں, پیپروں میں باندھ کے کر کے رکھ کے اس پہ جو ہے سیل لگا دی جاتی تھی. وہ جو ہے ایک موم بول کے آتا تھا, اس کی سیل لگا دی جاتی تھی تاکہ کوئی کھولے نہیں, کھولے تو پتہ چل جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہی ایسے الفاظ ہیں کہ مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ اس کی وہ سیل توڑی نہ جائے اور بخشش کا حکم برقرار رہے. تو یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے. تو وضو کے لیے جو دعا پڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ وضو سے ظاہری طہارت ہے, باڈی آپ کی پاک ہو جا رہی ہے پانی وانی کے استعمال سے, لیکن باطنی انٹرنل بھی امپورٹنٹ ہے ہماری صفائی ہونا. تو یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں ہم, اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں, اللہ کے سے توبہ کر رہے ہیں, اس سے مغفرت مانگ رہے ہیں, اس کی گواہی دے رہے ہیں, اللہ کی گواہی دے رہے ہیں رب ہونے کی, اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی گواہی دے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چاہ رہے ہیں ہم سے, ایک تو پاکیزگی باڈی کی بھی ہو گئی, دعائیں پڑھنے سے ہماری انٹرنلی پاکیزگی بھی ہو گئی, اور ہمارے لیے مغفرت کے پروانے بھی مل رہے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ وضو کے درمیان اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, کتنی پیاری دعائیں ہیں. اس کے آپ ٹرانسلیشن, کوئی بھی دعا جب بچہ یاد کرے تو اس کا ٹرانسلیشن پڑھے, تو پھر پتا چلے گا کہ چلو آپ کو بالکل الفاظ یاد ہیں تو اس کا ٹرانسلیشن کرنا مشکل ہے, لیکن ایک کیا کہنا چاہیے, تھیم تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا دعا میں کر رہے ہیں. اے اللہ میرے گناہ, اللہم اغفر لی, اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے, ذنبی وسیلی داری, میرے گھر میں وسعت فرما, کشادگی دے دے میرے اس میں, اور آگے بڑھ رہے ہیں رزق میں برکت دے,
کتنا سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے. آپ وضو کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ سب عطا فرمائیں گے، گناہ بھی معاف کر دیں گے، گھر میں وسعت کر دیں گے، خوشادگی کر دیں گے، اور رزق میں بھی برکت دے دیں گے. دنیا میں ہر کوئی جو ہے رزق کے لیے پریشان ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو دعا ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان چیزیں عطا فرمائیں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، بالکل کہیں بال برابر خشک نہ رہے، اچھی طریقے سے جیسے سنت طریقہ ہے اس سے کر لے، پھر فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے، اور جو ہے نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرے، یعنی باجماعت نماز پڑھے، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے ہماری. وضو بنایا صاف ستھرا، اس کے بعد جس طریقے سے سنت کے طریقے سے، پھر مسجد گیا، نماز پڑھا، خلاص اس کے پورے گناہ معاف ہو گئے، پچھلے جتنے کرا ان گناہ اس کو معاف کر دیے گئے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ، کتنی ہمارے پہ جو ہے کرم فرمایا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کو جو ہے گناہ معاف فرما رہے. وضو کرنے سے گناہوں کا جھڑنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا تو اس کے گناہ ناک اور منہ سے نکل جاتے ہیں. یعنی منہ میں پانی ڈالا، وہ کلی کر رہے ہیں. اب اس کے دوسرے بینیفٹ تو ہے ہی ہے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے بینیفٹس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. آپ کو جو ہے جیسے ناک میں ڈال رہے ہیں، منہ میں پانی ڈال رہے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ کے گناہ نکل جا رہے ہیں. اور جو پانی اپنا منہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ منہ سے نکل جاتے ہیں. جب منہ دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، تو چہرے سے گناہ دھل جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پلکوں کے نیچے جو گناہ ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں. پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے گناہوں کے دونوں ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر کے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں. اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے دونوں پاؤں سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کی نماز اور مسجد کی جانب اس کا جانا ثواب، مزید باعث ثواب بن جاتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب یہاں پہ جتنے گناہوں کی بات ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتے. کسی کا حق مارا ہے، کسی کے بڑے گناہ کیے ہیں تو وہ بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. چھوٹے موٹے جو گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ گناہ پاک صاف ہو جاتے، ایک وضو سے ہمارے پاک ہو جا رہے ہیں. اتنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے عنایت فرمائی ہے، اتنی چیزیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز پہ بخشش ہم کو دی ہے. ہمارے گناہوں کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن عمل کرنے والے ہوں. ہم کو یہ جب پڑھے ہم سنیں گے بار بار تو اس کی دلچسپی ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے. ہم وضو کر لے رہے ہیں، معلوم ہے بھائی بچپن میں سکھا دیے تھے وضو کر لیے، لیکن اس کی فضیلت ہم کو نہیں معلوم ہے، اس میں کیا کیا انعام اللہ نے رکھے ہیں، کرنے پر کیسے کیسے ہم کو کرنا ہے. جب تک ہم سیکھیں اور سنیں اور سمجھے نہیں تو پھر ہم کیسے اس پہ یہ کریں گے. تو جب پڑھیں گے ہم فضیلت تو اس کو ہمارے دل میں شوق پیدا ہوگا، اور جب ہم کریں گے ان دعاؤں کے ساتھ تو ایک الگ ہمارا وضو بنے گا. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر مسجد کی جانب روانہ ہوا تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے. میں مسجد سے جلدی جلدی نکلا تھا گھر سے، لیکن جانے تک ہوا کہ جماعت چھوٹ گئی. اللہ عز و جل اسے ان لوگوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا جنہوں نے حاضر ہو کر جماعت سے نماز پڑھی، اور اس کے بعد اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. لیکن کبھی ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے تو ہماری پہلی جماعت نہ چھوٹے. کوشش کریں کہ ہم تکبیر اللہ، جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ اللہ اکبر کہنے والے بنیں. کوشش تو ہم کو یہ کرنی ہے. اگر کبھی اتفاقاً ہو سکتا ہے کہ انسان سے جو ہے کبھی کوئی وجہ ہو جاتی، کبھی کوئی ضرورت آ جاتی ہے، آپ وضو بنا کے تیار ہو کے مسجد آنے کے لیے ہیں، چلو بھائی کوئی حاجت آ گئی آپ کو، واش روم جانے کا ہی ہو جاتا بعض دفعہ، یا کوئی اور چیز ہو جاتی تو ڈیلے ہو گیا تو گھر پہ مت پڑھیے. ہو اس کا مقصد یہ ہے مسجد کا کہ آپ اگر سے مس ہو گئی آپ کو تو جائیں مسجد کو جا کے پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس وجہ سے پوری جماعت کا اجر عطا فرمائیں گے. ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے جسم کے گناہ جھڑتے ہیں. ابھی ہم نے پہلی حدیث بھی پڑھی تھی کہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس وضو کی طرح وضو کرتے دیکھا، جیسے ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس طرح اچھی طرح سے وضو کیا
تو اس کے سابقہ گناہ، پچھلے گناہ سارے اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور مسجد کی طرف چل کر آنا اور نماز ادا کرنا اس کے لیے مزید اجر و ثواب ہے۔ پہلے تو خالی اسی سے آپ کے وضو کرنے سے ہی اس کے گناہ دھل گئے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو اور زیادہ اجر کے ساتھ ان واپس آئے گا نماز سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان وضو کر کے سونے کے بارے میں ہے احادیث جس میں جو ہے وضو کر کے سونے کا حکم ہے، جو بھی مسلمان وضو کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر رات میں بیدار ہو کر اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں۔ جیسے بندہ جو ہے وضو بنا کے سویا، ذکر کرتے ہوئے، بعد میں دنیا کی باتیں یا موبائل یہ وہ سب بند کر کے جب سونے کا ٹائم آ جائے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے، ذکر آخری ہو کہ آپ کو نیند لگ جائے۔ جب ایسا ہوگا، جب دوبارہ نیند جاگیں، تو آپ جب نیند جاگیں تو کوئی بھی دعا کریں اللہ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے جو مانگیں گے۔ باوضو سونے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص رات کو باوضو سوئے، پھر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، یعنی کہ وضو کر کے سویا تھا، پتہ ہی نہیں ہے انسان کی زندگی کا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمر کیا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، کسی کی امید نہیں ہے کہ انسان جاگتا بھی ہے اپنی نیند سے یا نہیں جاگتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وضو بنائے، وضو بنا کے سو جانے پر اگر خدا نخواستہ اس کی اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہے، موت ہو جائے، تو شہید مرا، شہادت کی موت ہے اس کی مرنے کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طہارت کی حالت میں رات گزارتا ہے، طہارت پاک صاف ہو کے وضو بنا کے جب گزارتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی پاک مخلوق ہمارے لیے معین فرما دیتی ہے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں ایک فرشتے کو جو اتنی پاک مخلوق ہے۔ جب ہم صرف وضو بنا کے سو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، جب یہ شخص کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ پکارتا ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، وضو کر کے سویا، کیا بڑا کام کیا میں نے، وضو کتنی 1 1.5 2 منٹ کی بات ہے، میں وضو بنا لیتا ہوں، وضو بنا کے سویا تو ایک فرشتہ پاک روح جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق وہ بھیج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جب پلٹتے ہیں ہم کروٹ بدلتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، معافی کی دعا کرتا ہے، اس نے رات باوضو گزاری ہے، اس کی وجہ سے کہ اس نے باوضو اپنی رات گزاری ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کی حالت میں رات گزارے اور اس دعا کو پڑھ لے، ایک چھوٹی سی دعا ہے، کنز المسلم ہماری جو کتاب ہے اس میں بھی اس دعا کو ہم نے لکھا ہے، اگر کسی کو چاہیے تو میں اس کی آپ کی سافٹ کاپی شیئر کرتا ہوں، وہ دعاؤں کو اہتمام کریے، صبح شام کے اذکار کی ہے، اس میں یہ دعا بھی ہے۔ تو یہ جو دعا پڑھتا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک فوضت امری الیک وجہت وجہی الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا ونبیک الذی ارسلتا، ایک دفعہ پڑھنا ہے، تو پھر اسی رات میں انتقال کر جائے تو فرمایا کہ اس کی موت فطرت پہ ہوئی، فطرت یعنی اسلام پر اس کی موت ہوئی۔ کیا کتنی ہے دعا، کتنی منٹ لگے مجھے پڑھنے میں، 10 سیکنڈ لگے ہوں گے، 15 سیکنڈ لگے ہوں گے، تو یہ پڑھنے سے پہلے بستر پہ جانے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہے، وضو سے جائے، پھر اپنے بستر پہ اپنے دنیائی کام جو بھی ہوگی، بات چیت ہوگی گھر والوں سے، تو اپنے آپ کو یکسو کر کے ان جو ہے دعاؤں کے ساتھ اپنی نیند کو شروع کرے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے ساتھ سونے والا روزے دار اور شب بیدار، یعنی رات تمام جاگ کر جیسے عبادت کی جاتی ہے ویسا اس کو اجر ملے گا، روزے دار کا بھی ملے گا اور رات جاگنے والے کا بھی ملے گا، یعنی باوضو سونے والے کو اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کا ثواب اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جو چاہے لٹا دے، اور اسے کوئی کہنے والا نہیں ہے بھائی اس کو کیوں دیا آپ، بلکہ کسی کی مجال نہیں ہے کوئی کہہ جائے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو جو عطا فرمانا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، کوئی اس کو یہ نہیں کر سکتا اس میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت ہے امت محمدیہ پہ، ایسے ایسے انعامات کیے ہیں، ایسی نچھاور کر دی ہیں اللہ تعالیٰ چیزوں، یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ بستر ہی مسجد بن جاتی ہے اس کی، پاک صاف بستر بھی پاک صاف ہو آپ کا، آپ کے اپنے خود کے جو پہنے کپڑے ہیں وہ پاک صاف ہو، آپ نے اپنی باڈی کو وضو سے پاک صاف کر لیا ہو، اور پھر بیٹھ کے جو ہے
تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیا ہو تو یہ بستر بھی اس کا مسجد بن جاتا ہے. یعنی وہ باوضو سوتا ہے تو اس کا بستر ہی عبادت گاہ بن جاتا ہے. جیسے مسجد پاک صاف ہو جاتی ہے تو اس کا بستر بھی پاک صاف ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو سونے والا ذکر اور نماز کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے اور اٹھ جائے. یعنی کہ جب ذکر کر کے سویا اس کی آنکھ لگ گئی تو یہ پوری رات تمام اس کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں جب تک کہ وہ فجر کے لیے جاگ نہیں جاتا. پوری رات جاگنے کا. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث بھی ہے کہ جو کوئی عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو اس کی وہ جو پوری عشاء کی نماز آدھی جو ہے اس کی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے. اور جب فجر پڑتا ہے تو یہ پچھلی جو اس کی گزری رات ہے آدھی، وہ آدھی بھی عبادت میں ہوتی. تو اس کا مطلب کہ عشاء اور فجر کو جو پڑھ لیتا ہے 2 نمازیں تو اس ساری رات جاگنے کا اس کو اجر ملتا ہے. تو اس کا اہتمام ہم کو کرنا ہے ان چیزوں کا بار بار جو ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بغیر وضو کے مت سویا کرو. اور آگے فرمایا کہ روحوں کا اٹھنا اسی حالت میں ہوگا جس حالت میں سے قبض کیا جائے گا. اللہ اکبر. جیسے جس حالت میں جو مرے گا اسی حالت میں اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے قیامت میں. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جب سونے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ ہم سو کے گزارتے ہیں، یعنی کہ 24 گھنٹے میں بعض تو 8 گھنٹے سوتے ہیں، بعض 5-6 گھنٹے تو سوتے ہیں، 6 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ سونے والے ہیں. تو یعنی کہ 24 گھنٹے میں آپ کے یہ گھنٹے سیف ہو جائیں گے. اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وضو کے ساتھ اگر سوئیں گے تو یہ پیریڈ آپ کا 8 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے یعنی کہ 1/3 آپ کا سیف ہو جائے گا کہ آپ جو ہے اگر اس حالت میں مریں گے تو اسلام پر انتقال ہوگا. اور جو وضو کی حالت میں جو مرے گا تو وضو کی اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اسی میں اٹھائیں گے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ باوضو رات گزار لے تاکہ اگر موت آ جائے تو بہترین حالت پر آئے. دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روحیں نیند کی حالت میں عالم بالا پہ پہنچتی ہیں. اللہ کے پاس جو عالم بالا ہے وہاں پہنچتی ہیں. جو روحیں باوضو ہوتی ہیں وہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. ایک حدیث تو یہ بھی ہے، وہاں پہ سجدہ ریز ہوتی ہیں روحیں ہماری وضو کر کے جو ہوتی ہیں تو روزیں عالم بالا پہ جاتی ہیں اور وہاں پہ جو ہے سجدہ ریز ہوتی ہیں. باوضو سونا کتنی بڑی نعمت ہے. فتح الباری میں لکھا ہے کہ باوضو سونے سے انسان کے ساتھ شیاطین نہیں کھیلتے. انسان کے ساتھ، عضوؤں کے ساتھ، آپ کی باڈی کے ساتھ شیاطین کھیلتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے جو وضو کرتے ہیں تو وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی تنگ نہیں کرتے اس کو. اور باوضو سونے والے کے اکثر خواب سچے ہوتے ہیں. اور باوضو سونے سے انسان پر شیطان کے حملے نہیں ہوتے. شیطان آپ کو جو ہے حملہ نہیں کرتا، وہ حفاظت میں رہتا ہے اللہ کی. خصوصاً جو لوگ نیند میں ڈر جاتے ہیں ان کے لیے باوضو ایک بڑی نعمت ہے. جو ڈر کے جاگ رہے ہیں، آپ فجر کو نہیں جاگ سک رہے ہیں تو آپ باوضو سو کے اللہ سے دعا کر کے سوئیں تو انشاءاللہ آپ کی اللہ حفاظت بھی فرمائیں گے رات تمام، اور جو ہے آپ کو فجر کو اٹھنے کے لیے بھی آسانی فرمائیں گے. تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جو ہم نے پچھلے پڑھی ہے انہی میں سے ایک حدیث ہے یہ بھی. ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دیتے ہیں. اگر باوضو تھا بندہ، کوشش تو کرنا ہم دن میں بھی باوضو رہیں، جیسے وضو ٹوٹ جائے دوسرا وضو کر لیں، سہولت ہے جتنی. جب بھی سہولت ہے جیسے وضو ٹوٹ جائے وضو بنا لیں تو اس کے لیے یہ نعمت مل جائے گی کہ اس کی جو ہے ملک الموت جو اسرائیل علیہ السلام اگر سے ان کی روح قبض کر لیں تو ان کو شہادت کی موت ہوگی. وضو کی فضیلت میں بہت احادیث ہیں، کچھ تو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. میری امت کے لوگ وضو کے نشان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن پہچانے جائیں گے. یعنی کہ جب سارے جمع ہوں گے انسان تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہمارے وضو کی وجہ سے پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے. کہ دن سفید پیشانی ہوگی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے. تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا لے، یعنی وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے. جو چاہتا ہے کہ قیامت میں اس کے چہرے ہاتھ جو ہے چمکتے رہیں، اس کی پیشانی چمکتے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ اس کو. اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے اپنی امت کو وضوؤں کے نشانوں سے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، حضرت بلال سے پوچھے کہ کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ جب معراج پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو جب جو ہے وہاں ان کے پیروں کی آواز سنی تو بولے یا رسول اللہ میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو
تو ہم جو ہے وضو کے بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھ رہے تھے کہ جس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کی چاپ جو ہے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھی معراج پہ. تو جب آپ نے پوچھا تھا وہ بولے فرمایا آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں اور جس وقت بھی وضو میرا ٹوٹتا ہے فوراً نیا وضو کر کے ہمیشہ باوضو رہتا ہوں. تو یہ ہم کو کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے وضو کے ساتھ اپنا جو ہے زندگی گزاریں. جب بھی موقع مل جائے کوشش کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو وہ باتیں نہ بتلاؤں جن سے گناہ مٹ جائیں اور درجات جنت کے درجے جو ہے بہت سارے درجے ہیں جنت کے تو وہ درجے بلند ہوتے جائیں. لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف جیسے جاڑے کی شدت میں یا بیماری میں تکلیف ہے بیماری ہے بندے کو تو پورا وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ جانا یعنی اللہ کے گھر کو جا کے نماز پڑھنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا جیسے عصر ہو گئی تو مغرب کے انتظار میں ہونا بندے کے دل میں چلتے رہنا کہ بھئی مغرب پڑھنا ہے مجھے. تو اس پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں. جیسے سے وہ جو ہے جنت کے درجے ہیں کئی تو وہ درجے بلند ہوتے رہتے ہیں. ایک عظیم وضو جو ہے ایک عظیم عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نماز کی صحت کے لیے ضرور دیا ہے کہ نماز کے لیے کنجی ہے. مفتاح الصلاح بولتے ہیں الوضو مفتاح الصلاح اس کی کنجی ہے. وضو سے جو ہے نماز کھلتی ہے. تو اسی طرح طواف کرنے اور قرآن حکیم کو چھونے کے لیے بھی وضو لازم ہے. قیامت کے دن آزاد چمکتے رہیں گے جس سے امت محمدیہ کے لوگ پہچانے جائیں گے جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ فرمایا ہے. اور یہ ہم جو ہے غسل میں بھی پڑھے تھے یہ حدیث کو کہ پانی کو جو ہے اسراف نہیں کرنا چاہیے چاہے غسل کریں چاہے جو ہے وضو کریں. وضو جو ہے ایک مد تقریباً 1 لیٹر میں وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. تو یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس کو میں آگے بڑھ جاتا ہوں. یہاں پہ ایک شیخ نے وضو کر کے دکھایا ہے تو یا آپ پاس آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو میرے خیال میں وہ 1 گلاس میں بھی کتنا کم پانی میں فرض وضو کر کے بتا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب آواز برابر نہیں آ رہی ہے آواز رک رک کے آ رہی ہے اب تو جو ہے نا کمپلیٹلی بند ہو گئی ہے آواز آپ کی یہ ویڈیو چل رہی نا ویڈیو کی وجہ سے ہے. یہ ویڈیو دیکھ لیجئے پھر شروع ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر انشاءاللہ انگلیوں میں خلال بھی
دیکھیے آواز آ رہی میری اب؟ دیکھیے آپ کتنے کم اس میں، وہ تقریباً آدھی گلاس میں شیخ نے وضو فرمایا ہے. تو اب جیسے کہ اب جیسے حالات ہیں، جیسے فلسطین یا مختلف جگہوں کی جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے، پانی میسر نہیں ہوتا ہے، تو ویسی جگہ بھی جو ہے، جو کم پانی کرنے والے ہیں وہ آسانی سے وضو فرما لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مد کہا ہے، 1 لیٹر. لیکن ہم لوگ جو ہے نل کو ایسے کھول کے کرتے ہیں، جیسے کہ غسل میں جیسے 4 لیٹر میں ہوتا ہے، ہمارا وضو تقریباً اتنے 4 لیٹر میں ہوتا ہے. تو پانی کا اسراف نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا کہ ندی کے پاس بھی ہے تو اسراف فرمائے تھے، تو اس کی بہت احتیاط کرنی چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ خشوع خصوع تبھی پیدا ہوتا ہے جب وضو سے شروع ہوتا ہے. وضو میں آپ کیسے کانسنٹریشن کے ساتھ وضو کیے، اور جو ہے پانی کا اسراف کیے کیا اس میں. اگر پانی کا اسراف کریں گے آپ، تو پھر نماز میں آپ کا خشوع خصوع وہ نہیں پیدا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا وضو نہیں، اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں. نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن کا ہے. یعنی کہ انسان کو دیکھیں گے آپ، ہاتھ نہیں ہونے والا مل جاتا، آنکھ نہیں والا مل جاتا، کان نہیں، کان جس کے نہیں سنائی دیتے وہ بھی انسان مل جاتا، اور آپ کے جو ہے پیر نہیں، ہاتھ نہیں ہے، تو سب یہ ایسے بندے مل جاتے ہیں. بلکہ پیر ہاتھ دو بھی نہیں ہے، آنکھ بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، تو بھی بندہ آپ کو مل جائے گا. لیکن سر کے بغیر بندہ نہیں ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہوتی ہے بالکل جامع کمپلیٹ بات ہوتی ہے. چھوٹی سی بات میں پورا جو ہے سمجھانے کے لیے پوری بات مکمل ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا سر جیسے کہ ہے امپورٹنٹ، اس کے بغیر انسان نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے نماز دین میں، اسلام میں، جو نماز نہ پڑھے وہ اسلام میں نہیں ہے. تو اسی طریقے سے کوئی انسان ہی نہیں رہ سکتا کہ بغیر سر کے. تو یہاں پہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ بغیر سر کے انسان نہیں ہے، تو اسی طریقے سے مسلمان نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. اسی طرح نماز کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے قدم کا درہم بھر، یعنی درہم یعنی کہ ایک کوائن کا چھوٹا سا جو حصہ ہوتا ہے، اتنا جو ہے اس کا خشک رہ گیا تھا، بھیگا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وضو اور نماز دونوں کو دہرانے کا حکم دیا. جب دیکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا پیر سوکھا ہوا ہے، تو بولے کہ جاؤ پھر دوبارہ وضو کرو. نماز بھی نہیں ہوئی آپ کی، وضو بھی نہیں ہوئی. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل العقاب من النار، خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. اگر وضو بنائے اور کوئی جگہ خالی ہو جائے، یہاں پہ ایڑیوں کا ذکر ہے کیونکہ ایڑی بڑی مشکل سے بھیگتی ہے. اگر بندہ بالکل اس کو رگڑے نہیں ہاتھ سے، جیسے کہ یہاں پہ تصویر میں دکھایا جا رہا ہے، اس کو ملے نہیں، تو تب تک جو ہے وہ برابر بھیگتی نہیں. کیونکہ ایک جلد سخت ہوتی ہے اور وہ نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ یہ آپ کے ٹخنے کے پاس کا ایریا بھی بڑا ڈینجرس ہوتا ہے کہ وہاں تک پانی بہت کم پہنچتا ہے. تو ان چیزوں کو پیر سے برابر ملنا چاہیے. بس نل کے سامنے ایسا پیر کھڑا کر دینے سے وضو پورا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پانی تو بہہ جاتا ہے، لیکن جہاں جہاں پہ پانی پہنچنا ہے، بال برابر خشک نہیں رہنا ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اس وجہ سے یہ ہے کہ اس سے ذمہ داری کی ادائیگی میں سستی واقع ہوتی ہے. یعنی کہ ایزی لے کے کیا ہوں، سستی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے سونے والوں کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہوگا فرمایا. کسی شخص کی نماز تب تک کامل نہ ہوگی جب تک وہ اللہ کے حکم کے مطابق مکمل وضو نہ کرے. یعنی کہ جو فرض ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتایا ہے، اس کے بغیر اگر کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. وضو نہ ہوگا تو آپ کی عبادت دوسری عبادت برابر نہیں ہوگی. اور ایک حدیث میں وضو کے لیے ایک شیطان ہے جسے بلحان کہا جاتا ہے. شیطانوں کے مختلف نام ہیں جو نماز میں ڈالتے ہیں وسوسے. یہاں پہ یہ جو ہے آپ کے وضو میں وسوسے ڈالتا ہے، لہذا تم پانی کے بارے میں وسوسوں سے بچو. یعنی کہ پانی بہت خرچ کرتے بعض لوگ، وضو برابر نہیں ہوا شاد بول کے. یہ بھی ایک قسم کا وہم ہے آپ کا جو ہے، جو ایک شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ آپ اتنا پانی خرچ کرنے کے بعد بھی دل میں ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. پانی زیادہ بہانا بھی نہیں چاہیے، اور جو ہے یہ وسوسہ بھی دل میں آنا نہیں چاہیے کہ آپ پاک نہیں ہوئے. حدیث پاک کے مفہوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کے بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. وہ بندہ کمی کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہے گا. یعنی کہ باقی جو ہے 99 معاف کر دیے اس کے. 100 کا ہوا تھا حکم، ایک 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 کر کے
99 اس کے معاف ہو گئے. جب یہ کوڑا اسے لگایا گیا تو اس کی خبر آگ سے بھر گئی. ایک کوڑا جب مارے تو خبر میں آگ سے بھر گئی. اس کا سزا کا اثر ختم ہوا اور اسے کچھ افاقہ ہوا تو اس نے پوچھا کہ فرشتوں تم نے کس بنا پر مجھے کوڑا لگایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا اور اس کی مدد نہیں کی. ایک ظالم کر رہا تھا، کوئی مظلوم ظلم کر کے اس کو وہ کہا تھا، اس کی مدد بھی نہیں کی، اور جو ہے نماز ایک جو ہے بغیر آپ کے وضو کے اس نے پڑھی تھی. ابھی تھوڑا سا وہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہو گیا، تھوڑا سا ایک 10-15 منٹ کا آپ لوگ اپنا دیں تو میں ایک بہت اہم سنت جو وضو کی ہے اس کا میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، جو فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا. جیسے اب حالات ہیں، ہر طرف اللہ کی نافرمانی، نبی کے طریقے ٹوٹ رہے ہیں، ایسے وقت اگر سے کوئی میری سنت پر عمل کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، ایک سنت اگر سے کوئی زندہ کرے گا. اور ایک ارشاد گرامی ہے کہ جس نے فساد امت کے وقت یعنی بدعت، جہالت اور گناہوں کا غلبہ ہر طرف ہے، گانے بجانے، کھیل کود، بے حیائی، بے پردگی، جب اس پر عمل کیا تو اس نے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس کو. یہ ثواب ملنے کی وجہ یہ ہے کہ مشقت ہے، اب بڑی آسانی سے نہیں کر سکتے، ہر طرف جائیں گے تو ایک شرمندگی ہوتی ہے. اب جب سنت ادا کر رہے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ زندہ کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے. تو میں اس کو تھوڑا سا اسکپ کر دیتا ہوں. اور ایک حدیث تھی اس میں، جس نے میری سنت زندہ کی بے شک اسے مجھ سے محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو سنت زندہ کی بے شک اسے مجھ سے محبت ہے. کوئی بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی سنت جو ہے چھوٹی بڑی نہیں ہے، ہر سنت اہمیت والی ہے، قیمتی ہے ہمارے لیے. ہر ایک کو جتنی ہو سکتی ہے ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اور جسے مجھ سے محبت ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جو میرے ساتھ جس سے محبت ہوگا، میری سنت سے محبت ہوگی، اسی سے محبت کرے گا بندہ. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر ادا سے محبت ہو جاتی ہے. وہ کیسے چلتے ہیں، وہ کیسے پہنتے ہیں، وہ کیسے اپنے چیزوں کو کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو اپنی زندگی میں لائے گا. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ سے محبت کرے گا، جسے محبت مجھ سے ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور ایک دوسری حدیث میں فرما رہے ہیں کہ میری کوئی سنت زندہ کرے گا لوگوں نے میرے بعد جو چھوڑ دی ہے. جیسے بہت ساری سنتیں اب چھٹ گئی ہیں، ٹخنوں کے نیچے کپڑے پہننا آسان ہوگا، ٹخنوں سے اوپر کی سنت چھٹ گئی ہے، داڑھیوں کی سنت ختم ہو گئی ہے، اور ایسے بہت ساری سنتیں ہیں جو آج بالکل کم لوگ کرتے ہیں. مسواک کی سنت ہے جس میں سے یعنی کہ پڑھتے ہیں 10% لوگ، اور 10% میں 10% لوگ مسواک استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے اسے مسواک کی سنت بھی چھوٹ رہی ہے. تو یہ جو زندہ کرے گا تو اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا. تو اب میں تیمم کا بھی تھا اس کو اسکپ کر دیتا ہوں. مسواک ایک بڑی عظیم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے جو ہے نا، پہلے ہم فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں، ذرا تیز پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا وقت بچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، کہ بھائی کرنا اس کو مشکل ہو جائے گا، نہیں کر پائے گی. اسی لیے میں اس کو حکم نہیں دے رہا ہوں کہ اس کو ہر نماز میں کرنے کا حکم دیتا ہوں. اگر مجھے پتا چلتا کہ میری امت کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، تو جو ہے نا میں کہتا کہ ہر نماز میں بغیر مسواک کے وضو نہ کرے اور نماز نہ پڑھے. تو اس لیے مشقت ہو جائے گی، تکلیف ہو جائے گی، اس لیے میں نے حکم نہیں دیا. تو اتنی امپورٹنس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جب سو کر اٹھتے وضو کرنے سے قبل مسواک فرماتے تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور جب بھی آپ آرام فرما کے جاگتے تو مسواک فرماتے تھے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تلاوت خوب دھیان سے، ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی ہے پہلے، خوب دھیان سے سنتا ہے اس کی تلاوت کو، پھر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے. اور قرآن کریم کا جو لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے سیدھا فرشتے کے پیٹ میں پہنچتا ہے، اور اس طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے. اس لیے تم اپنے منہ کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے صاف ستھرے رکھو، یعنی کہ مسواک کیا کرو. تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اور دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کر کے 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے. یعنی کہ 70 گنا آپ کی
एक रकात 70 टाइम्स बढ़ जाती है। तो मिसवाक कैसा हो और किस तरह करें, ये भी सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज हमको सिखा के गए हैं कि आपको कैसे करना है। तो इसमें यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक डेलीगेशन शामिल हुआ था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी खिदमत में हाजिर हुआ था एक डेलीगेशन। आपने हमें पीलू के दरख्त की लकड़ियां दी, पीलू एक दरख्त आता है उसकी लकड़ियां दी, मिसवाक के लिए तोशे में दी। हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह हमारे पास मिसवाक के लिए खजूर की दरख्त की टहनियां मौजूद हैं। वो बोले कि हमारे पास तो हम खजूर की टहनियां आपको हम ये आप अता फरमा रहे हैं। लेकिन हम आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस इकराम और अतिये को कबूल करते हैं। उन्होंने कहा कि आपने जो हमको ये तोहफा दिया है हम इसको कबूल करते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि खजूर, नीम और दिगर लकड़ियों की भी मिसवाक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो इलाके में जो मिले वो जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने अपने इलाकों में जो दरख्त है उसकी आप मिसवाक इस्तेमाल करें, लेकिन बेहतर जैतून और पीलू की दरख्त की है। आजकल पीलू की मिसवाक कराए जाए, मैक्सिमम जो है हर जगह ये पीलू के दरख्त की मिलती है अब आजकल। हजरत अता इब्न रिबा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्तिदा में मिसवाक की लंबाई एक बालिश, आपके बंदे के एक बालिश की उतनी होनी चाहिए शुरू जब करते हैं आप। तो और जो है उसके बाद कम होते होते हो जाए तो कोई मुजायका नहीं है। लेकिन शुरू में जो है ना बिल्कुल छोटी आप एक उंगली के उतनी लेके कर रहे हैं तो ये सुन्नत से नहीं है। सुन्नत जो है आपकी एक बालिश होनी चाहिए। और इसको पकड़ने का तरीका भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि भाई हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने से मिसवाक पकड़ने का मसनून तरीका मरवी है कि आपने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ऐसे बताया कि मिसवाक राइट हैंड में पकड़ी जाए, इस तरह पकड़ी जाए कि अंगूठा और छोटी उंगली, जैसे इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा, अंगूठा ऊपर की तरफ है और ये छोटी उंगली भी ऐसे नीचे लगी हुई है, जैसे इसमें तस्वीर में आपको क्लियरली महसूस हो रहा। तो छोटी उंगली मिसवाक के नीचे और बाकी उंगलियां ऊपर, जैसे 3 उंगलियां बच गई तो वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको मिसवाक करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मरवी करते हैं कि कानों पर मिसवाक रखते थे और हर नमाज के वक्त मिसवाक करते थे। इतनी अहमियत की हामिल थी मिसवाक कि वो लोग अपने कानों पर भी मिसवाक रखते थे। आज हमको जेब में भी मिसवाक रखना मुश्किल हो गया, वजन महसूस होती है, क्योंकि अहमियत हमारे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से निकल गई। तो फिर अब जो चाहे हम कर लें बंदा। तो आखिरत का इनाम क्या है? आखिरत का इनाम बहुत चीजें हैं, अब मैं तेजी से पढ़ देता हूँ कि इसमें जो है सबसे बड़ा फायदा इसकी बरकत से मौत के वक्त कलमा याद आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जब मिसवाक करता है बंदा तो अल्लाह तबारक ताला 70 फायदे उलमा ने लिखे हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने 70 फायदे लिखे हैं मुख्तलिफ चीजों के इसके मिसवाक के। तो इसमें सबसे बड़ा अव्वल अफजल हर एक की जिंदगी का ये मिशन होता है कि उसका ईमान खातिमा बिल खैर हो जाए, कलमे पे उसका ईमान हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसके लिए उसको जो है आपको क्या कहते हैं, आपको सबसे बड़ा फायदा आपका जो है ईमान पर खातिमा होगा, रब की खुशनुदी होगी, रब अल्लाह राजी हो जाएगा, फरिश्ते इससे खुश होते हैं। इत्तिबाए नबी है, नबी को सुन्नत है, आप इस सुन्नत करने पे हमने पढ़े हैं उसका 70 का सवाब मिल जाएगा। शहीदों का नमाज के सवाब को बढ़ाती है, ये भी हमने हदीस पढ़ी कि 70 गुना नमाज बढ़ जाती है। शैतानी वसवसे से दूर हो जाते हैं। खबर में मोनिस है, मददगार है आपको खबर में, इसकी बरकत से खबर चौड़ी हो जाती है। मौत के कलमा याद दिलाती है, जैसे अभी ऊपर पढ़े हमने। जिस्म से रूह सहूलत से निकलती है, फरिश्ते मुसाफहा करते हैं, दिल पाक होता है। मिसवाक करने वाले के लिए हामिलीन अर्श, जो अर्श उठाए हुए 8 फरिश्ते हैं वो इस्तगफार करते हैं, मिसवाक करने वाले के लिए इस्तगफार करते हैं। मिसवाक करने वाले अंबिया अलैहिस्सलाम भी इस्तगफार करते हैं। मिसवाक के साथ वजू करके नमाज को जाएं, फरिश्ते पीछे चलते हैं। वजू करके आप जा रहे हैं नमाज को तो फरिश्ते पीछे चलते हैं। शैतान इसकी वजह से दूर और नाखुश होता है। जब मिसवाक करते हैं वालों से शैतान नाखुश होता है, नाराज होता है उससे। मिसवाक का एहतमाम करने वाला पुलसरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। इताअत खुदाबंदी पर हिम्मत और कुव्वत नसीब होती है, अल्लाह की फरमाबरदारी पे जो है हिम्मत भी आती है, अल्लाह ताला कुव्वत भी अता फरमाते हैं। जब आखिरी वक्त होता है, नज़ा कहते हैं जिसे, उसमें जल्दी होती है। सकरात जिसे कहते हैं उसमें जल्दी होती है। जन्नत के दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं, दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मलिकुल मौत इसकी रूह निकालने के लिए इस सूरत में आते हैं जिस तरह बड़े औलिया अंबिया के लिए जैसे आते हैं, अच्छी शक्ल में आते हैं। इसका मतलब दुनिया से रुखसत होते हुए
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کی رہ کے مختوم پینے کا شرف حاصل ہوتا ہے. تو اتنی جو ہے نعمتیں یہ آخرت کی بتائی ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. دنیائی فائدے ہیں اس کے، دنیائی بہت فائدے ہیں. منہ کی پاکیزگی ہے، منہ پاک صاف ہو جاتا ہے. آج دنیا یہی کہہ رہی کہ سب سے زیادہ بیماری جو آتی ہے آپ کے منہ پاک نہ ہونے کے، میڈیکل بھی یہ کہتی ہے کہ جس کے منہ پاک ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں دانت، اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے. موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے مسواک کرنا. نگاہ کی روشنی بڑھاتا ہے کیونکہ جو مساج ہوتا ہے مسواک سے، اس سے رگیں تر و تازہ ہوتی ہیں، اس سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، بلغم کو دور کر دیتا ہے، جسم تندرست رکھتی ہے. حافظ یعنی کہ آپ کا دماغ تیز کر دیتا ہے، انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں آپ. اور جو ہے جسم کو نکھارتی ہے، رنگ کو نکھارتی ہے آپ کی، اور زبان کی فصاحت اور دانش بڑھتی ہے. کھانا ہضم کرتی ہے، بڑھاپا جلدی نہیں لاتی ہے. بہت سارے اس کی فضیلتیں. دانتوں کو چمکدار بناتی ہے، داڑھ کے درد کو دور کرتی ہے، درد سر کو دور کرتی ہے. تو یعنی کہ کافی فائدے ہیں. تو اس کو ہم کوشش کریں کہ ہر 5 نماز میں، صبح تو ہم برش کرتے ہیں، برش کے ساتھ سنت سمجھ کے تھوڑی دیر جو ہے آپ مسواک بھی کریں، اور ہر نماز پہ مسواک کرنے کی کوشش کریں. تو اس سے جو ہے ہم کو بہت ساری نعمتیں عطا ہوتی ہیں. تیمم کا بھی تھا پلان میں بتانے کا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اب کلاس کو اپنی یہیں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت دیر ہو گئی، وہ بیچ میں جو ہے مسائل ہو گئے تھے زوم کے، پھر یہ دوسرے سسٹم سے لاگ ان کیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے. دین کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو، ہم کو سب کو اللہ تعالیٰ چن لے، اور ہمیں جو ہے علم نافع عطا فرمائے. ہمارے اس علم سے دوسروں کو بھی نفع، ہم کو بھی پہنچے. سب سے پہلے ہمارے حقدار ہیں، اس کے بعد جو ہے دوسروں تک بھی اس علم نافع کو پہنچانے کی ہم کو سعادت عطا فرمائے. دین کو جیتے جیتے مرتے مرتے بھی دین کی خدمت کرنے، دین کی دعوت دینے، دین کی علم کو پھیلانے کی ہم کو سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد لا الہ نستغفرک ونتوب الیک.